बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मौजूदा सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग इस्लाम के बारे में और अपने मकातब फ़िक्र के बारे में जो गुफ्तगू अंदाज़े गुफ्तगू रखे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद मोहम्मद हारून शाह गिलानी साहब, जो कि पाकिस्तान उलमा मशाइख पीस के अलायंस के सदर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम सलाम। इंतहाई ममनून व मशकूर जनाब रेड मीडिया सर्कल के इकबाल साहब, आपने जिस मौजू को चुना है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि इस मौजू से बहुत से लोगों को रहनुमाई भी हासिल होगी। देखिए, जब आप मीडिया पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा, मुहक्किक, मुंतज़मीन और जितने भी हैं, इसमें मशाइख भी हैं, वो आके अपनी आरा का इज़हार करते हैं, किसी मौजू पर भी लेते हैं। अगर मौजू एक जैसा है और हमारा टारगेट उस पर एक ही होता है, मंजिल एक ही हो, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर टारगेट एक ना हो, उसके मुख्तलिफ़ ज़ावियों हों, मुख्तलिफ़ मखातब फ़िक्र के लोग अपने अपने नज़रियात से चलें, तो वो एक उलझन सी बन जाती है देखने वालों को, और उसको वो शऊर रखने वालों को वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि किस आलिम के मुक़ल्लिद बने, किसकी बात को समझे और किसके ना समझे। जबकि हमारा कुरान और बाकी दीगर इल्हामी किताब भी हैं, उन सब का एक ही मोटिव है कि इंसानियत की खिदमत, इंसानियत के फलाह बहबूद और बिलखसूस पूरी दुनिया के अंदर एक इंसाफ का बोलबाला हो। जबकि ऐसा नहीं नज़र आता। कोई भी मौजू ले लें, उस पर मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। तलाक़ के मौजू को ले लें, आप विरासत के मौजू पर ले लें, अपने अंदाज से, अपने तरीक़ेकार से उसको हल करने की कोशिश की जाती रही है, और ये हल होते होते आखिर कोर्ट कचहरियों में चली जाती हैं ये बातें, लेकिन हल तलब नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ इसके अंदर कि उलमा मशाइख जब इस मौजू पर बात करें तो कम से कम पहले ख़ुद आपस में बैठ के किसी नतीजे पर पहुँचें कि हमने इस मौजू पर यह बात करनी है जो कि सब के लिए मुत्तफ़क़ा अलैह एक ही बात हो। मसलन कुरान के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी आयत है जिसका तर्जुमा यह है कि ऐ ईमान वालों, आए हम उस बात पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा हैं। अल्लाह के मानने के बारे में जब बात है, सब मानते हैं, अल्लाह के नबियों को सब मानते हैं, अल्लाह के प्यारे खातमुन नबीन को इस सारी दुनिया मानती है। फिर अगर मज़ीद आप आगे चलें तो उनके ऊपर तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं। दूध पीने में किसी को इख्तलाफ नहीं है, गाय का है, बकरी का है, ऊँट का है, जिसका भी है, वो जो भी दूध देती है उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं। उस दूध को ईसाई भी पी सकता है, मजहबी हिंदू भी पी सकता है, मुसलमान भी पीता है, मतलब सब पीते हैं, उस पर इत्तेफाक, आपस में तज़ाद नहीं है। तज़ाद जिन बातों पर है वो उन बातों पर होता है जिसके अंदर हम इसको गुनाह भी कहते हैं और सवाब भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये डकैती ठीक नहीं है, चोरी ठीक नहीं है, कत्ल ठीक नहीं है, बुराई ठीक नहीं है, किसी का हक मारना ठीक नहीं है। और उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या अनासर होते हैं, इस बात पे बहस हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखें। अब हुब्बुल वतनी क्या है, मुल्क के क्या खिदमात हैं, इसकी क्या ज़िम्मेदारी हैं, फिर बैनुल-अक़वामी तरासर के अंदर पूरी दुनिया के साथ रवाबित कैसे होने चाहिए, और किस तरीके से उन मुल्कों को जो ख़ासबियत के और जुल्म की बुनियादों के ऊपर इजारादारी कायम करते हैं और तसल्लुत हो जाते हैं, उनको किस तरीके से हम ऐसा मौजू लेके चलें जो मुत्तफ़क़ा अलैह हो, इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मौजूदा दौर पे पीर साहब देखा जाए तो जितना टाइम फास्ट और जितना मीडिया फास्ट हो चुका है, कम्युनिकेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर कोई अपना मकातब फ़िक्र के लोग मुख्तलिफ नए नए लोग चेहरे सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर मशाइख पीस अलायंस ने भी कोई अपना लाहेअमल बनाया इसके ऊपर? बिल्कुल, मशाइख पीस अलायंस ने अभी रिसेंटली आपस में ये प्रोग्राम किया कि सोशल मीडिया इंतहाई लाजिम व मलज़ूम हो गया है। हम अपने बात को जब तक आगे नहीं ले जाएंगे, जब तक उसको आगे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अवेयरनेस पैदा नहीं होगी। जबकि ऐसा नहीं हो रहा, हमारे कुछ मसाइल, कुछ परेशानियाँ जिसकी बिना पर अभी तक हम सही मानों में अफ़ाल नहीं हो सके। बावजूद इसके सोशल मीडिया के जो भी वसाइल हमारे पास हैं, हम चाहते हैं कि उनको इस्तेमाल करके
اپنی بات، اپنے دل کی بات، اپنی روح کی بات عوام و ناس تک پہنچائیں اور اس میں تمام مقاط فکر ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو جو آپ پر قرآن اترا ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، اس کا منشور بھی رحمت للعالمین ہے. اگر اس منشور کو صحیح معنوں میں اس طریقے سے دیکھا جائے، اس نظریے سے دیکھا جائے، تو یہ قرآن کی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام عالم دنیا کے لیے ہے. یہ ہندو کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، یہودی کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اس بات ہے سمجھنے کی. اس کو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ قرآن جو ہے نا مسلمانوں کے لیے اتارا گیا یا حضور صرف مسلمانوں کے لیے آئے ہیں. مکہ مدینے میں ضرور آئے ہیں لیکن وہ ہے کل کائنات کے لیے، وہ چرند و پرند کے لیے، حیوانات و نباتات کے لیے، وہ ہر چیز کے. کون سا ایسا موضوع ہے جو قرآن سے باہر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ تو ہم نے کیا سوشل میڈیا میں ان چیزوں کو لے کر ہم اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے جو کہ بات جو ہے سب جانتے ہیں جس کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا کام لیا جائے اور انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کے چینل کو ہم جب لے کے چلیں گے. آج ہی یہ خوشخبری ملی ہے کہ ایک چینل لانچ ہو رہا ہے، آپ ہی کی قیادت میں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ مل کے اس کے اوپر ہم کام کریں گے، تمام مشائخ بھی، علماء بھی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کے طور پہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور پہ کوئی انسانیت کی خدمت کے طور پہ کوئی ایسا چینل آپ کی نظر سے گزرا ہو جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ واقعی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے؟ دیکھیے اب یہ جو بھی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ماضی سے شروع ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے. جی. ہر نبی کا دور اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ہوتے ہوتے تمام پھر نبیوں کے حواری، نبیوں کے ماتحت صحابہ، یہ سب اس کا حصہ، موضوع کا حصہ بنتے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایسا فورم نہیں بنائیں گے، ایک ایسے اسپرچولیٹی کونسل نہیں بنائیں گے کہ ہم سب بیٹھ کر وہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ہر موضوع کو ڈسکس کریں اور ایک ایسے نتیجے پہنچیں کہ بھئی یہاں پر اب تک کی سٹڈیز نے، اب تک کی تحقیقات نے ثابت کیا بھئی یہ بات ہونی چاہیے جو پوری انسانیت میں تفرقہ نہ پھیلائے، خون ریزی نہ پھیلائے، نفرت اور بغض اور عداوت نہ پھیلائے، بلکہ یہ پوری جو تحقیق ہے یہ انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کام ہے. کوئی بھی سیکٹر ہو، کسی بھی موضوع پہ بات ہو، تو ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ مشائخ پیس الائنس پاکستان کے صدر ہیں اور آپ کے زمرے میں پورے پاکستان کے جتنے بھی علماء مشائخ وہ مطلب آپ کے مجلس میں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ کوئی ایسا ایجنڈا، کوئی ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے، لوگوں کو تعلیمات ملے دین اسلام کے بارے میں؟ دیکھیے چونکہ مشائخ پیس الائنس کا میں چیئرمین ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام جتنے بھی مشائخ ہیں، سجادہ گان ہیں، آستانوں کے بزرگان دین ہیں، یہ سب کے سب ہمارے ساتھ رابطے میں، ہر خوشی غم میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. اس الائنس سے ہمیں سب سے فائدہ بڑا یہ ہوا کہ آج یہ قوم کے لیے کھڑی ہو گیا، اکٹھے ہیں. کسی بھی مشکل وقت میں ہم سب اکٹھے ہیں. یہ اگر دیکھا جائے تو اپنے دور کی ماضی کے لوگوں سے لے کے اسلام سے قبل بھی یہ جو ویلفیئر سینٹرز تھے، یہ آستانے تھے، یہ این جی اوز تھے. یہاں کھانا ملتا تھا، یہاں لباس ملتا تھا، یہاں دوائیات ملتی تھی، یہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، پریشانیاں دور ہوتی تھی، لوگوں کو پناہ گاہ ملتی تھی. اب وہ ہوتے 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 وہ محدود ہو گئے آستانوں کے اوپر. دنیا چلتی رہی، بڑھتی رہی. پاکستان اگر دیکھا جائے تو مشائخ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کردار تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی. لیکن جب یہ اپنے اپنے آستانوں میں چلے گئے تو یہ بھول گئے کہ اس ملکی اور انسانی طور پر ان کو مزید آگے بڑھنا ہے. تو یہ وسائل کا شکار ہوتے ہوتے چلے گئے. کچھ مطلب ایسا ہو گیا کہ ان کے اوپر ادارے مسلط کر دیے گئے. اداروں سے مراد ہے جیسے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یار کیا کون سا ادارہ ہے جو ان کو دیکھتا ہے؟ ہیں آثار قدیمہ؟ تو نہیں آثار قدیمہ نہیں، بڑا اچھا نام ہے، اوقاف. اب شروع کریں؟ جی کنٹینیو. جی ماشاءاللہ.
اس میں اب محکمہ اوقاف بھی آ گیا, باقی اور بھی چیزیں ہو گئی جو گورنمنٹ کے اندر چلی ہیں, جتنی کی جتنی ہیں. مثال کے طور پہ آپ لے لیں بہو سلطان کو لے لیں, یا آپ شاہ تبریز لے لیں, یا آپ بری مام لے لیں. ان جتنے بھی آستانوں ہیں محکمہ اوقاف کے انڈر آ گئے ہیں. جی. ان کی جتنی آمدنی کا جتنا بھی مال آتا ہے وہ ان کے ذریعے سے خرچ ہوتا ہے, وہ جہاں چاہیں وہ لگائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آستانے کا جو وارث ہے اس کو روح کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ روح کی آزادی کے ساتھ لوگوں کی بیٹرمنٹ, لوگوں کے مفادات, لوگوں کے بہتری کے کام کرتے رہیں. اس کے وہ بیلنس چیک ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس کو اختیار ہونے چاہیے کہ اس سے کیا ہوا کہ جو پیرانے عظام وہ اپنے وسائل کو پورا کرنے کے لیے مریدین کے جیبوں کی طرف دیکھنے لگ پڑے. اور مریدین ہدیہ تو دیتے ہیں, آستانے پہ بھی دیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جیب کی طرف نہیں دیکھیں گے. ان کے وسائل پورے ہوں گے, بجلی کے بل پورے ہوں گے, ان کے بچوں کی فیسیں ہوں گی, ان کی بیماری ہے, غم ہے, سب کچھ ہے, تکالیف ہیں, تو پھر یہ معاشرہ ڈیولپ ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ آج کہا جاتا ہے کہ جناب آستانوں پہ برائیاں ہوتی ہیں, ناچ گانے ہوتے ہیں, اور شریعت خلاف ورزی ہوتی ہے. وہ آستانے جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں وہاں تو کرپشن مل رہی ہے, سب صاحب بتا رہے ہیں, لیکن جس آستانے پر خود صاحب وارث وہاں پہ تشریف فرما, آستانے کا ہیڈ موجود ہے, تو وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے, شرعی احکامات کی بھی پابندی ہوتی ہے. تو آپ خود تو بنا نہیں رہے. مشائخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مشائخ کے ساتھ مل کر اس کی ایک منسٹری بنائی جائے, اور حکومت کے ساتھ مل کر اس کے وسائل کو ہم پورا کریں. آپ لاکھوں روپے تو صرف جوتوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ صرف جو لوٹے بکتے ہیں پلاسٹک کے, کروڑوں کے تو وہ بک جاتے ہیں. تو جتنے وسائل یہاں پر ہیں, اور اس وسائل سے تو پورا پاکستان چلایا جا سکتا ہے. 18 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ 12 لاکھ نارملی جو ہے نا ایک اچھے آستانے کے اندر جو اجتماع ہوتا ہے 15-20 لاکھ کا ہوتا ہے, اور اس کے موقع پہ آپ گننے والے بندے کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ اس کو ایک منسٹری بنائیں اور اس منسٹری کو آزاد رکھیں, کیا علماء میں پڑھے لکھے علماء, آستانے یہ جتنے بھی ہیں, صاحبزادگان ہو گئے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے پاس کیا اہلیت نہیں ہے کہ یہ اس منسٹری کو چلا سکیں؟ یہ بہت اچھا چلا سکتے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں اس پہ. لیکن اگر سوچیں ہم متحد کس لیے ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر کوئی دشمن اس ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے آستانے کھڑے ہو جاتے ہیں, روحانی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی, مالی طور پہ بھی. یہ کہیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کو. یہ اداروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اداروں کے ساتھ پیار محبت عوام میں بڑھاتے ہیں. ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم اس کمپین کو جاری رکھیں گے, اور اپنے مشائخ کو اس میں لائیں گے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے آستانوں کے مسائل بھی ہوں. اب دیکھیں اتنا پیسہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں NGO ہے, یا اگر وہاں پہ تو کہ سولر سسٹم نہیں لگ سکتے, یا واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ یہ گورنمنٹ کو چاہیے دے. جب وہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولت دیں, وہاں ڈسپینسری ضروری بنائیں, وہاں پہ اور کوئی پریشانی کے کیبنز بنا کے دیں, تو تاکہ پتہ چلے کہ کچھ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی پیر صاحب, آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا جو ہمارے اس وقت ویورز ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کس طرح کے پیغامات اور کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں, یقیناً سوشل میڈیا پر آ کر پازیٹیو میسیجز دیں جس سے قوم اکٹھی ہو, جس میں انسانیت اکٹھی ہو. جس ملک میں بسنے والے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو روح کی آزادی ہو, یہ ان کو, وہ پاکستانی ہیں, پاکستانی بھائی ہیں, مسلم کمیونٹی الگ ہے, اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سب اس میں رہتے ہیں اور یہیں سے روزگار لیتے ہیں. ہمیں ایک اچھا میسیج دینا چاہیے, ان کو ہر قسم کی سہولتیں دینی چاہیے تاکہ وہ دل سے اور متاثر ہو کر اسلام کی آغوش میں تشریف لا کے اپنے آخرت کو بچائیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان بہت بڑا, لیکن مسلمان ہمیں چاہیے کہ ان کو تحفظ دیں.
ہم اگر کسی غیر مسلم کو اس کو اچھے الفاظ میں استعمال نہیں کریں گے، ان کو مقصد ہے کہ ایسی برادری کے اندر تشکیل دے کے جس کو ہم اقلیت کہتے ہیں، اقلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے مذہب نے بتایا ہر قسم کے ہمارے بھائی ہیں، ہماری پناہ میں، ہمارے شیلٹر میں ہیں، ان کی ہر قسم کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ہر قسم کی ان کو ضروریات پوری کی جائیں انشاءاللہ. تو پھر یہ والے پیغامات جو ہوتے ہیں اسلام کو ڈیولپ کریں گے، پاکستان کو ڈیولپ کریں گے، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کے نام کا بول بالا ہوگا، پاکستان کا نام بولا ہوگا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج پیر ہارون صاحب گیلانی صاحب، جو کہ مشائخ پیس الائنس کے جو کہ چیئرمین ہیں. ان کی آپ نے گفتگو سنی، اور اپنی فیڈ بیک اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ریڈ سرکل میڈیا کی طرف سے میں پیر ہارون صاحب کو ہمارے اسٹوڈیو میں آنے پر ان کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مشائخ پیس الائنس کے زیر تمام ہم مزید بھی پروگرام آرگنائز کریں گے.